अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और नाकाबिल यकीन कहानी। मौसम इंतहाई सर्द था। बाहर तूफ़ानी हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे। धुंध ने फ़िज़ा को सफ़ेद चादर में लपेट लिया था। गो अभी दिन के 4:30 बजे थे, लेकिन लगता था कि रात हो गई। अकरम ने खुलती हुई कॉफ़ी के बर्तन मेरे सामने रखे तो मैंने शुक्रगुजार नज़रों से उसे देखा। इस सर्द माहौल में कॉफ़ी से उठने वाली भाप कुछ ज़्यादा ही लुत्फ़ दे रही थी। अकरम ने कप में कॉफ़ी उंडेल कर मुझे दी और फिर आतिशदान की तरफ चल पड़ा, जहाँ सुलगती हुई आग मद्धम पड़ने लगी थी। उसने आतिशदान में लकड़ी के चंद और टुकड़े झोंके और सलाख से आग को कुरेदा और फिर वो सीधा हुआ तो मैंने बेख्तियार उससे सवाल किया, अकरम, वो टोनी कहाँ है? बाहर आराम से बैठा हुआ है, इसे बाहर मत निकलने देना, मैंने कहा। अरे इस वक्त तो कोई जानदार बाहर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सवाए उस पागल जोड़े के, जिसके बारे में बस यही कहा जा सकता है कि वो दोनों मौत की तलाश में निकलते हैं, लेकिन मौत भी उनको पागल समझकर उनके करीब नहीं आती। अकरम ने कहा। ओह, तो क्या अकरम वो आज भी बाहर निकले हैं? हाँ, दोनों अभी घर के सामने से गुजरे हैं। इन्हें देखकर कभी गुमान नहीं होता कि बाहर इतनी सर्दी है। मेरे दिल में बेख्तियार ख्वाहिश हुई कि मैं इन दोनों को देखूं। कमाल के लोग थे। आंधी हो, तूफान हो, जब से मैं यहाँ आया था ठीक 4:30 बजे मैं उन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर एक दूसरे का हाथ पकड़े गुजरते हुए देखता था। हालांकि काफ़ी उम्र रसीदा जोड़ा था। मर्द की उम्र किसी तरह 70 से कम ना होगी। औरत के सर के बाल भी बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। दोनों मुकामी थे, लेकिन पढ़ी लिखी फैमिली के मालूम होते थे। इसका अंदाज़ा उनके लिबास से होता था। अकरम उनकी जिंदा दिली और असूल परस्ती से मुतासिर था, लेकिन मैं उन्हें देखकर किसी और ख्याल में गुम हो जाता था। मुझे अपनी बीवी याद आ जाती थी, जिसकी याद मेरे खोखले दिमाग में मौजूद थी। मैंने कॉफ़ी के 2-3 घूंट लिए और खिड़की की तरफ बढ़ गया, जहाँ से फिर मैंने उन्हें देखा। दोनों आवारा रूहों की माने बर्फ़ की धुंध में उस पहाड़ी टेकरी का चक्कर काट कर अपनी रिहाइशगाह की तरफ जा रहे थे। हालांकि उन्हें देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि सर्दी उन पर बेअसर है। कमाल है, मैंने ठंडी सांस लेकर अकरम की तरफ देखा, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि अकरम कब बाहर चला गया। मैं वापस आकर अपनी जगह बैठ गया। कॉफ़ी की प्याली में बची कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। मैंने उसे उठाकर हलक में उंडेल लिया तो कॉफ़ी की तलखी मज़ा दे गई। अब अकरम मेरे पास आया। पहली बार जब मैंने उनको देखा था तो मुझे बहुत अजीब लगा था। आदिल जी, देखें कैसे दोनों बड़े मज़े से हाथ में हाथ डाले जा रहे हैं, जैसे सर्दी से इनका कोई वास्ता ही ना हो, हालांकि काफ़ी उम्र के हैं। अकरम मुझे कहने लगा, मोहब्बत इंसान को ऐसी ही कुव्वत अता कर देती है अकरम। इस वक्त ये दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं, इसलिए किसी तीसरे के एहसास की इनको कोई खबर ही नहीं। इस उम्र में इनका प्यार इतना गहरा है तो जवानी में क्या होगा। इनकी मोहब्बत अब भी जवान है, ये कभी बूढ़े नहीं होंगे। और फिर इस तरह हम उन्हें रोज़ देखने लगे। ठीक 4:30 बजे हम इन्हें उस बर्फ़ज़दा टेकरी के पीछे से आते देखते, और वो लंबा चक्कर काट कर हमारी इस रिहाइशगाह के सामने से गुजर कर आगे बढ़ जाते। आज ऐसा ही हुआ था। जब वो दूर निकल गए तो मैंने अकरम से कहा, कल हम इनसे तारुफ हासिल करेंगे, इन्हें कॉफ़ी पिलाएंगे। दूसरा दिन भी इतना ही सर्द और इतना ही धुंधलाया हुआ था, लेकिन इन दोनों के मामूलात में ज़रा भी फ़र्क ना आया। हमने उन्हें अपनी रिहाइशगाह के दरवाजे पर रोका। इंतहाई माजरत सर, हम बहुत दिनों से आप दोनों को देख रहे हैं। आपके वक्त की पाबंदी और बर्फानी हवाओं की शिकस्त ने हमें बहुत मुतासिर किया है। हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ एक कप कॉफ़ी पिएं। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जैसा हमारा असूल है कि हम मौसम की परवाह किए बगैर एक मुकर्ररा वक्त पर सैर के लिए निकल पड़ते हैं, इसी तरह हमारा ये भी असूल है कि हम कॉफ़ी नहीं पीते। इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं, बस असूल की बात है। आप हमें कुछ वक्त तो देना। हाँ ज़रूर, अगर तुम पसंद करो तो टेकरी से यहाँ तक का चक्कर लगाते हुए हम कुछ देर यहाँ रुक जाया करेंगे। इस तरह हमें भी दम लेने का मौका मिल जाया करेगा। सर आंखों पर सर, मैंने खुशदिली से कहा, और मिस्टर अहमद हंसने लगे। उन्होंने बाद में अपना नाम यही बताया था। पहली मुलाकात में अहमद साहब ने अपनी उम्र 70 साल और अपना नाम अहमद, अपनी बीवी की उम्र 60 साल बताई थी और उनका नाम सिलानी बताया था। वो हमें बताने लगे कि शादी के बाद हम यहाँ आकर बस गए।
یہاں ہم نے زندگی کا بڑا عرصہ گزارا ہے۔ دوسری ملاقات میں انہوں نے بتایا کہ وہ ان دنوں رہائش گاہ کے لیے پریشان ہیں۔ پر آپ کا یہاں کہاں قیام ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری اس قیام گاہ کو دیکھ کر ہمیں بہت سکون ملتا ہے، کیونکہ جس جگہ ہم گزارا کر رہے ہیں وہ تمہاری اس قیام گاہ سے بہتر نہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کرائے کا کوئی مکان مل جائے۔ کرائے کا گھر؟ ہم نے چند روز قبل ہی کرائے کا گھر چھوڑا ہے، احمد نے پرخیال لہجے میں کہا، اور میں حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس بارے میں انہیں کچھ کہتا، وہ بول پڑے، کیا تم روحوں بھوتوں پر یقین رکھتے ہو؟ جی ہاں، میں یقین رکھتا ہوں، پر ابھی تک کسی سے واسطہ نہیں پڑا۔ میرے لہجے میں شاید شوخی پیدا ہو گئی تھی۔ احمد صاحب متفکر نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، پھر بولے، تمہارے لہجے کی شوخی مجھے اچھی لگی۔ اگر تم مجھے کچھ عرصہ قبل ملے ہوتے تو شاید میں اور سیلانی تمہارے ساتھ مل کر ارواح کا مذاق اڑاتے، لیکن پھر انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کا واسطہ کبھی بدرو سے پڑ چکا ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ؟ بہت کچھ دیکھا ہے اس دنیا میں، اب اگر کوئی خوبصورت چڑیل مل جائے تو میں اپنے دوست اکرم کی شادی کروا دوں۔ میری اس بات پر احمد صاحب نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ آتش دان میں رقص کرتے ہوئے شعلوں کو گھور رہے تھے۔ احمد صاحب، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ بدروحوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، پوری طرح۔ اب سے کچھ عرصے قبل اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا تو میں اس پر خوب ہنستا اور مذاق اڑاتا، لیکن اب میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بدروحوں کو دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ پھر میں نے اور اکرم نے دونوں نے بیک وقت ایک ہی خیال کے تحت انہیں دیکھا۔ ہمیں ایسا لگا کہ وہ دیوانے ہیں، اور ایسا ہو سکتا تھا۔ اتنے خراب موسم میں اس طرح بے خوفی سے مٹر گشت کرنے والا جوڑا ہوشمند تو نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت احمد صاحب کی آواز ابھری، بے شک میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی مجھے ان بدروحوں کے وجود کا قائل ہونا پڑا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے دلچسپی سے کہا۔ ہم یہاں سیر کرنے آئے تھے اور ہمیں ایک آرام دہ اور پرسکون مکان کی تلاش تھی، چنانچہ ہم نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ ایک الگ تھلگ اور ویران علاقے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک مکان پر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ لگا دیکھا۔ ہم لوگوں نے مکان اندر سے دیکھا اور حیران رہ گئے کہ یہ خوبصورت مکان اب تک خالی کیوں ہے۔ کشادہ لان اور وسیع برآمدے، ہر طرف ایک سکون آمیز خاموشی، بڑا پراسرار ماحول تھا۔ ہم نے اس کے بارے میں معلومات کی اور متعلقہ آدمی نے ہم سے رقم وصول کر کے گھر کی چابی ہمارے حوالے کر دی۔ سیلانی تو اس مکان پر عاشق ہو گئی۔ یہ کہتے اس کی زبان نہ تھکتی تھی کہ گھر بیحد خوبصورت ہے، لیکن یہ عشق صرف 2 دن کا تھا۔ تیسرے دن اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ مکان ٹھیک نہیں ہے احمد، وہ مجھے خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی۔ وہ الفاظ جو سیلانی کی زبان سے ادا ہوئے تھے اصل میں میرے بھی یہی تھے۔ ایک عجیب سی فضا تھی اس مکان کی۔ سیلانی نے بتایا کہ اسے کچھ نظر تو نہیں آیا، لیکن پراسرار وجود کی موجودگی کا اس کو احساس ضرور ہو رہا ہے، اس کمرے میں جس کی چابی ہمیں نہیں دی گئی تھی۔ مالک مکان نے ایک کمرہ بند کیا ہوا تھا، پر احمد صاحب اس کمرے میں کیا تھا بالکل نہیں پتہ چل سکا، لیکن جو کچھ تھا اسی کمرے میں تھا۔ بدروحوں کا بھی ایک مسکن ہوتا ہے، انہیں بھی رہنے کے لیے کوئی جگہ پسند ہوتی ہے، سو اس گھر میں وہ کمرہ ان کا مسکن تھا۔ میں نے یہ بات اس طرح محسوس کی کہ میں جب بھی اس کمرے کے سامنے سے گزرتا میرے پورے بدن میں ٹھنڈی لہریں اتر جاتی، میرا رواں رواں کانپنے لگتا، چہرہ پسینے میں ڈوب جاتا، دل جیسے کوئی مٹھی میں دبا لیتا۔ یہی کیفیت سیلانی کی بھی ہوتی۔ ابتدا میں تو ہم بس حیران ہوئے۔ اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے نہیں سوچا کہ یہ شاید نئے مکان کے اثرات ہیں، لیکن جب ہم نے اس بڑھیا کو دیکھا تب پہلی بار ہمیں خوف کا احساس ہوا۔ کیسی بڑھیا احمد صاحب؟ اس کی عمر کا اندازہ لگانا تو مشکل تھا، شاید 100 سال سے بھی زیادہ کی ہوگی۔ ایک استخوانی ڈھانچے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ گھر کے عقبی حصے میں چلتی پھرتی نظر آئی۔ ہم حیران رہ گئے کیونکہ مرکزی دروازہ بند تھا، تو پھر وہ کہاں سے آتی تھی؟ جب ہم نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی، میں تو یہیں رہتی ہوں، ادھر پیچھے والی کوٹھڑی میں۔ گل میرا ہر طرح کا خیال رکھتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اماں بس یہی تمہارا گھر ہے، یہاں سے کہیں جانے کا ارادہ مت کرنا۔ بوڑھی عورت نے کانپتی آواز میں کہا۔ وہ انتہائی بدصورت تھی، اس کے بدن سے شدید بو اٹھ رہی تھی، ایسی بدبو جیسے مردہ اجسام سے اٹھتی ہے، لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ تھی کہ گھر کا دروازہ ہم نے کھولا تھا۔ کئی دن سے اس گھر میں رہ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے اس بڑھیا کو نہیں دیکھا تھا۔
ویسے جس شخص نے ہمیں اس مکان کی چابی دی تھی اور ہم سے مکان کا کرایہ لیا تھا، اس مکان کے مالک کا نام گل تھا۔ اس گھر کا کوئی خفیہ دروازہ بھی ہے اماں جی جہاں سے آپ آتی جاتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں تو باہر جاتی ہی نہیں ہوں، ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ کون؟ میری بیوی سیلانی نے کہا اور بڑھیا مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ اماں جی، کیا اس علاقے میں بدروئے بھی ہیں؟ سیلانی نے خوف سے کہا۔ ہاں، بدروہیں جو برسوں سے یہاں آباد ہیں اور میں ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں، لیکن میں بھی دھن کی پکی ہوں۔ بعد میں انہوں نے مجھ سے سمجھوتا کر لیا، لیکن صرف مجھ سے۔ دوسرے آنے والوں سے وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے اور آخر کار انہیں گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ لیکن میری بات اور ہے، میں نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گی، بدرو بن جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایسی زوردار آواز سے ہنستی تھی کہ ہمارے جسموں پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ ہمیں احساس ہو رہا تھا جیسے وہ بھی بدرو ہے۔ تو پھر کیا ہوا احمد صاحب؟ بس سیلانی نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی رہنے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے میں نے گھر چھوڑ دیا، اور کتنا وقت گزر گیا ہمیں احساس نہیں ہوا۔ اچھا، تو اب ہمیں اجازت دیں، احمد صاحب نے کہا، اور وہ دونوں بغیر کسی رسمی سلام دعا کے چلے گئے۔ دروازہ کھلنے سے یک بستہ ہوا فراٹے بھرتی اندر داخل ہوئی اور اکرم جلدی سے اٹھ گیا۔ اس نے پھرتی سے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کی مخصوص کھڑکی سے میں نے ان دونوں کو برفانی دھند میں اطمینان سے جاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے تو یہ دونوں بھی بدروئے معلوم ہوتی ہیں عادل جی، اکرم خوفزدہ لہجے میں بولا، مگر تم یہ دیکھو کہ ان دونوں میں کتنا پیار ہے۔ اکرم، کیوں نہ ہم بھی اس مکان میں کچھ وقت گزاریں؟ زندگی میں کافی تجربے کیے ہیں، یہ ایک تجربہ اور صحیح۔ بعض تجربات جان لیوا بھی ثابت ہو جاتے ہیں عادل جی۔ ارے جان تو جانے کے لیے ہوتی ہے، جیسے بھی جائے۔ دوسرے دن موسم کچھ بہتر ہو گیا۔ میں نے دیر تک رات کو اس مکان کے بارے میں سوچا تھا اور یہی فیصلہ کیا تھا کہ دیکھا تو جائے کہ بھوت کس طرح رہتے ہیں، ان کی کیا مصروفیت ہوتی ہیں۔ میں اکرم کے ساتھ اس مکان کی تلاش میں نکل پڑا۔ حالانکہ احمد صاحب سے اس علاقے کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں پوچھی تھی، لیکن زیادہ گھومنا نہیں پڑا۔ اس خوبصورت علاقے کے شمالی حصے میں جہاں قدرتی حسن کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا، انسان نا انسان کا وجود، وہ مکان نظر آ گیا جس پر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ لکھا نظر آ گیا۔ میں نے اور اکرم نے اطراف کے ماحول کو دیکھا تو اکرم نے کہا، واقعی بھوت نگر لگتا ہے، آس پاس بھوت بازار لگے ہوں گے، بھوت خواتین و حضرات شاپنگ کر رہے ہوں گے، بچے شور مچا رہے ہوں گے۔ واقعی ان نادیدہ پڑوسیوں کے درمیان وقت گزاری کا مزہ آ جائے گا۔ احمد صاحب نے مالک مکان کا نام گل بتایا تھا۔ میں نے سوچا گل کے بارے میں کہاں سے معلوم کروں۔ پھر مجھے اس بڑھیا کا خیال آیا جس کے بارے میں احمد صاحب نے بتایا تھا کہ وہ اس گھر میں رہتی ہے، اس سے گل کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے زور زور سے دروازے پر دستک دی، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ سب دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ کافی کوشش کے بعد ہم واپس لوٹ رہے تھے کہ ایک 10 سال کا لڑکا نظر آیا جو اسکول بیگ اٹھائے اس طرف آ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا۔ بیٹے، اس مکان کے مالک گل سے کہاں ملا جا سکتا ہے؟ گل جی تو بڑے بازار میں ہوتے ہیں، ان کی دکان وہیں ہے۔ یہاں ایک بڑی اماں بھی رہتی تھی نا، کیا وہ اندر ہوں گی؟ نہیں جناب، وہ تو کب کی مر چکی ہیں۔ بدروہوں نے اس کے جسم سے سارا خون چوس لیا تھا اور یہاں سے اس کا سوکھا ہوا پنجر ہی ملا تھا۔ کیا؟ میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ جناب، اس گھر میں آپ یہ کرائے کا خالی بورڈ دیکھ رہے ہیں، گل اسے بغیر کرائے پر بھی دینے کو تیار ہے۔ یہ بورڈ تو ایسے ہی لگا رکھا ہے، بغیر کرائے پر بھی وہ دینے کو تیار ہے۔ پر وہ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھوت رہتے ہیں، وہ کسی کرائے دار کو نہیں رہنے دیتے۔ بڑھیا کو بھی بھوتوں نے مارا تھا کیونکہ وہ یہ گھر چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ کیا تم مجھے گل کی دکان کا پتہ بتا سکتے ہو؟ جی جناب۔ بچے نے گل کی دکان کا پورا پتہ سمجھا دیا تو میں گل کی دکان پر پہنچ گیا۔ چھوٹی سی دکان میں گل نے پورا جنرل سٹور بنا رکھا تھا۔ ہم نے اس مکان کی بات کی تو وہ ایک دم سے خوش ہو گیا۔ میں وہ مکان آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ جب تک چاہیں رہ سکتے ہیں، میں آپ سے کرائے کا ایک پیسہ بھی نہ لوں گا۔ دراصل ہمارے ہاں دشمنیاں چلتی ہیں، ہمارے کسی دشمن نے اس گھر کو آسیب زدہ مشہور کر دیا ہے تاکہ مجھے مالی نقصان پہنچے۔ خیر، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس میں رہنا چاہیں تو ضرور رہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس میں لمبے عرصے قیام کرے تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس کی دہشت دور ہو جائے اور آئندہ اسے آسیب زدہ نہ کہا جائے۔ یہ مکان کی چابیاں ہیں،
آپ کا جب دل چاہے اس میں آ کر رہنا شروع کر دیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ اور بھی بتائیے نا۔ پھر گل کہنے لگا، میں نے جناب زندگی کے 20 سال دبئی میں گزارے ہیں، پھر ملک واپس آ گیا۔ یہ گھر میرے سسر کے پاس تھا جو انہوں نے مرتے وقت اپنی بیٹی کے نام کر دیا تھا۔ اس طرح یہ میرے گلے پڑ گیا۔ میرے پاس میرا اپنا گھر تھا جسے میں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے خود کتنی راتیں وہاں گزاری ہیں، مجھے کبھی وہاں کوئی آسیب نہ ملا۔ ہاں، جب سے وہ منحوس بڑھیا اس مکان میں رہتے ہوئے مری ہے تو یہ مکان افواہوں کی زد میں آ گیا ہے اور یہ کام میرے دشمنوں کا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس گھر کو بدنام کرنے کے لیے میرے دشمنوں نے خود اس لاوارث بڑھیا کو مارا ہے۔ وہ بیچاری بڑھیا لاوارث تھی، میں نے خود ہی اس کو بولا تھا کہ تم جب تک چاہو اس مکان میں آرام سے رہ سکتی ہو۔ تو وہ بڑھیا کتنے عرصے اس مکان میں رہی تھی؟ 40 سال سے وہ وہاں تھی۔ آپ خود بتائیں، اس سے پہلے ان بھوتوں نے اسے کیوں نہیں مارا؟ بس اس کی موت قدرتی تھی، 100% قدرتی، کیونکہ وہ اپنی عمر پوری کر چکی تھی۔ اس کی موت کے بعد یہ گھر آصف زدہ مشہور ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے لمبی زندگی دبئی میں گزاری ہے اور اللہ کے فضل سے خوب کمایا ہے۔ میں اس دکان سے گزارا کر رہا ہوں، بس میں اس گھر سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ اس کی بدنامی ختم ہو جائے تو میں اس کو بیچ دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں وہاں رہنے پر تیار ہوں، اور آپ اس کا مناسب کرایہ مجھ سے ضرور لیں۔ میں یہاں کافی عرصہ قیام کروں گا۔ یہ چابی ہے، وہاں صفائی ستھرائی آپ کو خود کرنا ہوگی، کیونکہ وہاں کوئی جانے کو تیار نہیں۔ اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ کہہ کر گل نے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر میرے حوالے کر دیا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اپنی رہائش گاہ پر آ کر میں نے اکرم سے کہا کہ مجھے تو اپنے نئے اور انوکھے پڑوسیوں کے درمیان جانے کی بہت خوشی ہے۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے؟ جو کچھ آس پاس دیکھا ہے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ پورا علاقہ ہی آصف زدہ ہے، لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ بھوت ہمارا کیسے استقبال کرتے ہیں، اکرم نے کہا۔ پھر ہم دونوں نئے مکان کی ضرورتوں کی فہرست تیار کرنے لگے۔ مجھے تو ایک عجیب سی خوشی تھی، البتہ اکرم سہما سہما سا تھا۔ میں نے اس سے سوال کر ہی ڈالا، میرے خیال میں تم اس گھر میں نہیں جانا چاہتے؟ نہیں، میں خوفزدہ نہیں ہوں، اکرم نے کہا تو میں ہنسنے لگا۔ ہم تینوں مل کر ان بھوتوں کو اس مکان سے باہر نکال دیں گے، وہ بھی کیا یاد کریں گے؟ تینوں پر میری بات اکرم کو سمجھ نہیں آئی۔ ارے ٹونی، ہمارا کتا، تم اسے کیوں بھول جاتے ہو؟ ہم تینوں جب اس بھوت گھر میں داخل ہوئے تو شدید برف باری ہو رہی تھی۔ گھر اندر سے پرسکون اور گرم تھا، بڑے بڑے کمرے، بے شک پرانا مکان تھا، لیکن ہم نے تمام انتظامات کر لیے تھے۔ اکرم نے لالٹین روشن کر کے سب سے پہلے آتش دان کی خبر لی اور اسے کارآمد کیا۔ کمرے میں آگ کی روشنی پھیل گئی۔ میں لالٹین لے کر جا رہا ہوں، ذرا کچن کا جائزہ لے لوں، آپ یہاں آرام کریں۔ دوسری لالٹین روشن کر لو یا پھر ٹھہرو، کیوں نہ ہم دونوں ہی ایک ساتھ اس گھر کی سیر کریں اور اس گھر کے نادیدہ مکینوں سے تعارف حاصل کریں۔ آئیے، اکرم نے کہا۔ ہم باہر نکلے تو ٹونی منہ سے کوں کوں کی آوازیں نکالتا ہوا ہمارے ساتھ چل پڑا۔ باہر قدم رکھتے ہی احساس ہوا کہ گھر کے متعلق کہانیاں صرف افسانہ نہ تھیں اور نہ ہی گل کے رشتہ داروں کی سازش اور افواہیں، بلکہ احمد صاحب کے بقول جو کہ ان سے اس بڑھیا نے کہا تھا کہ ہر گھر میں نادیدہ قوتیں ہوتی ہیں، قدموں کی آوازیں وقفے وقفے سے سنائی دینے لگی تھیں کہ اچانک ٹونی کے حلق سے کوں کاؤں کی آوازیں نکلیں اور اس نے دم دبا کر آتش دان والے کمرے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ لیکن چونکہ کمرے کا دروازہ بند تھا اس لیے وہ اندر داخل نہ ہو سکا اور وہ دروازے سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں باہر نکلی پڑی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا اور تیزی سے میں اس کی جانب لپکا۔ پھر اس کے قریب پہنچ کر میں نے اس کو پچکارا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ کتے بلیوں کو ایسی نادیدہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اکرم بھی پریشان سا چہرہ لیے میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ اسے کیا ہوا عادل جی؟ آگے چلتے ہیں اکرم، ہمیں اس گھر میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ آج ہی کر لینا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ ویسے گھر حیرت انگیز طور پر کافی بڑا ہے اور میرے خیال میں کافی قدیم بھی ہے۔ میری اس بات پر اکرم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہم آگے بڑھے تو کوئی ہمارے درمیان گھس کر چلنے لگا۔ وہ میری ٹانگوں سے لپٹا جا رہا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کافی خوفزدہ ہے۔ ٹونی کی یہ کیفیت بھی ماحول کو ہیبت ناک بنانے میں اضافہ کر رہی تھی۔ مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے ہم ایک کمرے میں پہنچے جہاں تہخانے میں جانے کا راستہ تھا۔ تہخانے کا دروازہ پہلے کبھی بند ہوگا لیکن اب ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اب اس کی دوسری طرف سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ مجھے اس تہخانے سے دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ میرے اشارے پر اکرم نے لالٹین کی بتی اونچی کی اور ہم نے تہخانے کی بوسیدہ سیڑھی پر قدم رکھا اور لکڑی کی سیڑھی اس طرح چرچرائی جیسے ٹوٹنے والی ہو۔ پھر دوسری اور تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا
ٹونی ہمارے ساتھ تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی جان نکلنے والی ہو۔ 12 سیڑھیاں تھیں۔ ہم نے تہخانے کی زمین پر قدم رکھا جہاں بڑی گھٹن تھی۔ لالٹین کی زرد روشنی ماحول کو اجاگر کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس صدیوں پرانے تہخانے میں کافی عرصے سے کوئی نہ آیا ہو۔ ہر طرف مکڑیوں کے کئی فٹ لمبے مضبوط جالے زمین تک لٹک رہے تھے۔ فرش پر گھڑے پڑے ہوئے تھے۔ اچانک ہم اچھل پڑے۔ کوئی تحریک ہوئی تھی۔ 2 کافی بڑے چوہے دوڑے ہوئے آئے اور ہمارے پیروں پر ہوتے ہوئے دوسری سمت نکل گئے۔ ساتھ ہی ان کی آوازیں بھی ابھری تھیں۔ تہخانے کی دیواریں گیلی اور بوسیدہ تھیں۔ پلستر ادھڑا ہوا اور پرانی خستہ اینٹیں دکھائی دے رہی تھیں۔ فرش پر مٹی کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی جس پر ہمارے قدموں کے نشانات بن رہے تھے۔ ایک طرف لکڑی کی کچھ پیٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ تھوڑے فاصلے پر ایک اور بوسیدہ دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ہم اس کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے اسے کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اچانک ٹونی نے دونوں پیروں پر کھڑے ہو کر میری کلائی پکڑ لی۔ یہ انتہائی حیرت ناک عمل تھا۔ گویا کتا شدت سے یہ دروازہ کھولنے کے لیے منع کر رہا تھا۔ اکرم اب تک صبر اور سکون سے میرے ساتھ قدم بدم تھا، لیکن اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ اس ماحول سے متاثر ہے۔ پھر اس کی آواز ابھری، میرا خیال ہے عادل کہ بقیہ کام ہم صبح پر چھوڑ دیں۔ کل دن کی روشنی میں ہم باقی عمارت اور تہخانہ دیکھیں گے۔ کیا تم خوفزدہ ہو اکرم؟ یہ دیکھو۔ اکرم نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور میری نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ دہشت سے میرے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی۔ منظر ہی ایسا تھا۔ فرش پر مٹی کی موٹی تہہ پر انسانی قدموں کے نشان بنتے جا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی 8-9 سال کا بچہ ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہو۔ میں ان نشانوں کی سمت دیکھنے لگا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بچہ ناچ رہا ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر وہ تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ صاف ظاہر ہوا کہ وہ تہخانے سے باہر نکل رہا ہے۔ چلیں اوپر چلیں، تہخانے میں اور کچھ نہیں ہے۔ اکرم فوراً ہی بولا، ہاں چلو۔ میں نے بھی کہا اور ہم تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف چل پڑے۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی مجھ سے پہلے تہخانے سے باہر نکلنا چاہتا ہو۔ میرا خیال ہے عادل کہ اب اس سے زیادہ یہاں رکنا فضول ہے۔ احمد صاحب نے بالکل ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ عمارت بھوتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں ایک رات بھی قیام نہیں کیا جا سکتا، بجائے اس کے ہم یہاں مستقل رہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں؟ ہاں چلیں یہاں سے۔ نہیں اکرم، آج کی رات بھوتوں کے ساتھ گزارنا اچھا لگ رہا ہے۔ آج کے بعد دوبارہ یہاں کا بے شک رخ نہ کرنا، لیکن آج کی رات تو یہاں قیام کر لیں۔ مجھے لگ رہا ہے یہ گھر شیطان کی آنت ہے۔ ٹونی بھی سخت خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ گل سے بات ہو گئی ہے، کل دن کی روشنی میں اس کے بقایا حصے کا جائزہ لیں گے۔ اکرم نے کچھ اس طرح ضد کی کہ مجھے خاموش ہونا پڑا۔ ہم مکان کے گیٹ کی طرف چل پڑے، لیکن گیٹ کہاں گیا؟ گیٹ تو مل ہی نہیں رہا تھا۔ ہر طرف انتہائی بلند دیواریں تھیں جس کے سروں پر خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں۔ اب میں بھی کچھ بدحواس ہو گیا۔ عمارت کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو بھوتوں نے ہمیں گھیر لیا۔ اکرم نے کہا، ہمیں ہر قیمت پر صبح کی روشنی کا انتظار کرنا ہوگا۔ آؤ واپس چلیں، میں نے اکرم سے کہا، اور ہم پھر اندر واپس چل پڑے۔ عمارت بدستور سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اکرم، ہم بھوتوں سے خوفزدہ ہونے کا عہد کر کے اس عمارت میں داخل ہوئے تھے، لیکن تم اس عہد پر قائم نظر نہیں آ رہے۔ کیا کہتے ہو؟ دن کی روشنی میں ہمیں باہر جانے کا راستہ مل سکے گا؟ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ بھوت اپنی روایت نہیں توڑنا چاہتے۔ ہمیں زندہ اس عمارت سے باہر جانا نصیب نہیں ہوگا۔ کوئی اس عمارت سے زندہ نہ جاتا ہوگا، اس لیے یہ دروازے غائب ہو گئے ہیں۔ میں اندر جا رہا ہوں، تم چاہو تو ٹونی کے ساتھ رک سکتے ہو۔ میں نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ویسے دروازوں کے غائب ہونے سے مجھے بھی احساس ہو رہا تھا کہ ہماری زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اکرم ٹونی کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ٹونی بیچارہ بھی سخت خوفزدہ تھا۔ ویسے اگر ہمیں گیٹ مل جاتا تو شاید ہم اس خوفناک عمارت سے نکل جاتے۔ اس بات پہ بھی کوئی شک نہیں تھا کہ مکان پر ایک خوفناک سکوت تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ سناٹا ہمیں نگل لے گا۔ میں نے رک کر اکرم کے نزدیک آنے کا انتظار کیا۔ ٹونی بھی میرے پیروں سے لپٹنے لگا اور خاموش فریاد کر رہا تھا کہ کس طرح یہاں سے نکل چلیں، لیکن اب تو صورتحال مختلف ہو گئی تھی۔ البتہ میں اکرم کے دل سے خوف نکالنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، اکرم، ہم نے ابھی تک اس عمارت کے مغربی حصے کو نہیں دیکھا، اور مغربی حصے کی طرف چلیں۔ جی، اس نے اپنی آواز سے اپنی بزدلی کا احساس نہیں ہونے دیا، اور ہم نے رخ بدل دیا۔ ہم نے محسوس کیا کہ مغربی سمت کی نسبت یہ حصہ زیادہ صاف ستھرا ہے۔ یہاں بھی بہت سے کمرے تھے، سب کے سب صاف اور شفاف اور ہلکے پھلکے فرنیچر سے آراستہ۔ ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے تو دم بخود رہ گئے۔
ایک ہلکی سی چرچر کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور یہ آواز ایک کرسی سے آ رہی تھی جو فرش پر آگے پیچھے جھول رہی تھی، ایسے جیسے کوئی اس پر بیٹھا ہو اور آگے پیچھے ڈول رہا ہو۔ جو ہی ہم نے اندر قدم رکھا آواز بند ہو گئی، ساتھ ہی کرسی ہلنا بھی بند ہو گئی۔ پھر لگا کہ جیسے کرسی سے کوئی اٹھا ہے۔ میں نے اس طرف نظریں گاڑ رکھی تھیں، پھر کوئی ہوا جیسی چیز میرے قریب سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ہوا میرے بدن کو بھی لگی تھی۔ اکرم دروازے کے سامنے کھڑے انوکھے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ایک پٹاخے کی آواز ابھری اور اکرم ایک طرف لڑک گیا، ساتھ ہی ایک مکرو آواز ابھری، دروازے سے ہٹو۔ پٹاخے کی آواز اکرم کے گال پر پڑنے والے تھپڑ کی تھی۔ اکرم نے گرنے سے بچنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا، پھر اس نے سنبھل کر کہا، بزدل کمینے، سامنے آ کر وار کر، دیکھوں تو کتنا بڑا بھوت ہے تو۔ اکرم سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اندر کا انسان جاگ اٹھا تھا۔ آؤ عادل، اب دیکھتے ہیں انہیں، جہاں بھی ان کا نشان آئے حملہ کر دو۔ زندہ باد، میں نے ہنس کر کہا۔ اکرم آگے بڑھا اور اس نے کرسی کو زور سے لات ماری تو کرسی لڑک کر دور جا گری۔ اس سے اکرم کے غصے کا اندازہ ہوا۔ آؤ دوسرا کمرہ دیکھتے ہیں، اکرم نے کہا اور ہم لوگ اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ برابر میں دوسرے کمرے کا دروازہ تھا جو بند تھا۔ اکرم نے اس دروازے کو لات ماری اور دروازہ دھڑ سے کھل گیا۔ تو یہاں آیا ہے اب، میں دروازے پر کھڑا ہوں، نکل کر دکھا۔ میں ٹونی کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بھوت نے شاید اکرم کا چیلنج قبول نہیں کیا تھا یا پھر وہ اس کمرے میں آیا ہی نہیں تھا۔ جب کوئی تحریک نہیں ہوئی تو میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ابھی ہم کمرے کا جائزہ لے رہے تھے، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ دروازہ بند ہونے کا تھا۔ میں اچھل کر دروازے کے پاس پہنچا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں دروازے پر زور لگا ہی رہا تھا کہ اکرم کی گھٹی گھٹی آواز ابھری اور میں دہشت سے اچھل پڑا۔ میں نے ایک دہشت ناک منظر دیکھا۔ وہ زرد روشنی کا ایک انسانی ہیولا تھا جس نے دونوں ہاتھوں سے اکرم کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ اکرم کی آنکھیں باہر نکل پڑیں، لیکن اکرم اپنے دفاع میں زرد ہیولے پر زور سے گھوسے بھی مار رہا تھا۔ بیچارے حملہ آور بھوت کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ اکرم ہار ماننے والا نہیں۔ پھر دوسرے عمل نے میری خوشیاں دوبالا کر دیں کہ ٹونی نے اپنا خوف بھول کر اپنا کردار ادا کیا اور ہیولے کی ٹانگ منہ میں پکڑ لی۔ کیا ہی عمدہ نتیجہ نکلا تھا۔ ہیولا بری طرح دروازے کی سمت بھاگا۔ ٹونی اس کے ساتھ گھسیٹتا ہوا دروازے تک آیا۔ اس نے ہیولے کی ٹانگ نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں، جب ہیولا دروازہ کھول کر بھاگا تو ٹونی نے ٹانگ چھوڑ دی۔ کہاں جاتا ہے تو مردود، رک تو صحیح، اکرم نے اس کو زور سے آواز دی۔ پھر ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہیولے کا کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن سامنے والے کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا تھا۔ عادل، لگتا ہے اس کمرے میں گیا ہے وہ منوس، اکرم نے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر اس کمرے کی طرف بھاگا۔ اکرم، سنو تو صحیح۔ میں آوازیں ہی دیتا رہ گیا مگر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ چنانچہ مجھے بھی کمرے میں داخل ہونا پڑا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں بھی سکتے میں رہ گیا۔ کمرے میں 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اور ان دونوں پر مسٹر احمد اور ان کی بیوی سیلانی بیٹھے خلا میں گھور رہے تھے۔ ان کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں۔ پھر اچانک ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی اور ان دونوں کے لباس راکھ کی شکل میں جھڑ کر زمین پر گرنے لگے۔ ایک ہی منٹ کے بعد ان کے بدن کے گوشت کی بھی یہی حالت ہوئی۔ اب کرسیوں پر 2 ڈھانچے رہ گئے۔ یہ پاگل کر دینے والا واقعہ تھا۔ کمرے میں ان ڈھانچوں کے علاوہ کچھ بھی نہ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ساکت کھڑے اکرم کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل آیا۔ باہر اجالے کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اسی وقت باہر سے لوہے کا گیٹ بجنے کی آواز سنائی دی اور ہم چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ سب کچھ اب پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ گیٹ سے مالک مکان گل اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ اس کا ملازم تھا جو ہاتھوں میں ناشتے کا سامان اور چائے وغیرہ پکڑے ہوئے تھا۔ اوئے خدا خیر کرے، آج ناشتہ گل صاحب کی طرف سے، اب آپ آرام سے رہو، ہم آپ سے 1 سال تک کا کرایہ نہیں لے گا۔ ہم نے غصے سے اسے گھورا اور باہر نکل آئے۔ اس شام جب کہ ہم اپنی پرانی رہائش گاہ میں بیٹھے کھڑکی کے باہر برف باری دیکھ رہے تھے، اچانک اکرم نے میرا شانہ دبایا اور میں اس کے اشارے کی طرف دیکھنے لگا۔ پہاڑی ٹیکری کے پیچھے سے مسٹر احمد اور ان کی بیوی سیلانی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے پرسکون قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے، اور ہم سمجھ گئے کہ یہ یقیناً روحیں ہیں جنہیں یقیناً اس گھر میں رہتے ہوئے بدروحوں نے مار دیا ہوگا۔